अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में खुश आमदीद। हिस्बे मामूल क्लास का आगाज कुरान करीम की तिलावत से होगा। एडमिन से गुजारिश है कि एक मुतल्लिमा को तिलावत कुरान करीम के लिए माइक दे दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी पहली मुतालिमा है G6322। G6322। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह के नाम के साथ जो भी इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यकीनन हमने ही ये जिक्र उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने के लिए प्लीज एडमिन किसी मुतल्लिमा को माइक दे दें। जी हमारी अगली मुतालिमा है G6313। G6313। अस्सलामु अलैकुम। हम अपनी दूसरी बहन की तरफ बढ़ते हैं G6460। G6460। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत राफ़े बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, क्या मैं तुझे मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत ना सिखा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। जब हम बाहर निकलने लगे तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत मुझे सिखाने के मुतल्लिक फरमाया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सूरत अल-हम्द यानी सूरतुल फातिहा है। यह सबआ मसानी है, यानी इसकी 7 आयात बार बार नाजिल हुई और बार बार पढ़ी जाएंगी। यही वो कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। सही बुखारी किताब फज़ाइलुल कुरान। जज़ाकुमुल्लाह हसन। मलफूजात में आज हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इक़्तिबास पेश किया जाएगा। एडमिन से गुजारिश है कि प्लीज किसी मुतल्लिमा को माइक दे दें। जी हमारी अगली मुतालिमा है G6551। G6551। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अब सब किताबें छोड़ दो। कुछ हो रहा है मेरे फोन पे। जी अब सब किताबें छोड़ दो और रात दिन किताबुल्लाही को पढ़ो। बड़ा बेईमान है वो शख्स जो कुरान करीम की तरफ इल्तिफात ना करे और दूसरी किताबों पर ही रात दिन झुका रहे। हमारी जमात को चाहिए कि कुरान करीम के शुगल और तदब्बर में जानो दिल से मसरूफ हो जाएं और हदीसों के शुगल को तर्क करें। बड़े तासुफ का मुकाम है कि कुरान करीम का वो इतना और तदारस नहीं किया जाता जो अहादीस का किया जाता है।
اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ملفوظات جلد اول، صفحہ 386۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جی، اب وقف عارضی کی اسکیم کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، جس کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ پلیز آ کے ہمیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں، کچھ آگاہی دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقفی عارضی کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، وہ میں ان کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث فرماتے ہیں، کوئی 5 ہفتہ کی بات ہے، ابھی میں ربوہ سے باہر گھوڑا گلی کی طرف نہیں گیا تھا۔ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت دعاؤں میں مصروف تھا۔ اس وقت عالم بیداری میں میں نے دیکھا کہ جس طرح بجلی چمکتی ہے اور زمین کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشن کر دیتی ہے، اسی طرح ایک نور ظاہر ہوا اور اس نے زمین کو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ڈھانپ لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نور کا ایک حصہ جیسے جمع ہو رہا ہے۔ پھر اس نے الفاظ کا جامہ پہنا اور ایک پرشوکت آواز فضا میں گونجی جو اس نور سے ہی بنی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی، بشرا لکم۔ یہ ایک بڑی بشارت تھی، لیکن اس کا ظاہر کرنا ضروری نہ تھا۔ ہاں، دل میں ایک خلش تھی، ایک خواہش تھی کہ جس نور کو میں نے زمین کو ڈھانپتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زمین کو منور کر دیا ہے، اس کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے سمجھا دے۔ چنانچہ وہ ہمارا خدا جو بڑا ہی فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس نے خود اس تعبیر کو اس طرح سمجھایا کہ گزشتہ پیر کے دن میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور تیسری رکعت کے قیام میں تھا، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے اپنے تصرف میں لے لیا ہے، اور اس وقت مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ جو نور میں نے اس دن دیکھا تھا وہ قرآن کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہم میں برکت ڈالے اور انوار قرآن اسی طرح زمین پر محیط ہو جائیں گے جس طرح اس نور کو میں نے زمین پر محیط ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی متعدد بار خود قرآن کو اور قرآنی وحی کو نور کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ نور جو تمہیں دکھایا گیا یہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ وہ تعلیم القرآن کی اسکیم اور عارضی وقف کی مہم میں بہت برکت ڈالے گا۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 5 اگست 1966 بمقام مسجد مبارک ربوہ۔ وقف عارضی کی اسکیم کے بارے میں مزید کچھ ہم نے ایکسٹریکٹ لیے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے خطبہ جمعہ سے، جو ہماری ایک اور ساتھی ٹیچر آپ کو پڑھ کے بتائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام وصیت اور تدریس قرآن خطبہ جمعہ فرمودہ 5 اگست 1966 بمقام مسجد مبارک ربوہ۔ موسی صاحبان کا ایک بڑا گہرا اور دائمی تعلق قرآن کریم کے سیکھنے، قرآن کریم کے نور سے منور ہونے، قرآن کریم کی برکات سے مستفید ہونے اور قرآن کریم کا وارث بننے سے ہے۔ بس چونکہ وصیت کا یا نظام وصیت کا یا موسی صاحبان کا قرآن کریم کی تعلیم، اس کو سیکھنے اور اس کو سکھانے سے ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم قرآن اور وقف عارضی کی تحریکوں کو موسی صاحبان کی تنظیم کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اور یہ سارے کام ان کے سپرد کیا جائیں۔ نیکسٹ جی۔ تمام خیر چونکہ قرآن میں ہے، اس لیے وہ قرآن کریم کے نور سے پورا حصہ لینے کی کوشش کریں، اور ان کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کے انوار کی اشاعت کرنا ہر موسی کا بحیثیت فرد
اور اب موسیوں کی مجلس کا بحیثیت مجلس پہلا اور آخری فرض ہے کہ اس کتاب کی نگرانی کرنا کہ وقف عارضی کی اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ موسی اصحاب اور ان کی تحریک پر وہ لوگ حصہ لیں جنہوں نے ابھی تک وصیت نہیں کی. جزاکم اللہ جزا. آپ لوگوں کو جس طرح کے پچھلی کلاس میں اعلان کیا گیا تھا کہ محترم حافظ فضل ربی صاحب ہماری کلاس میں تشریف لائیں گے، تو وہ کلاس میں موجود ہیں. تو حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب یہ ایک ہمارا حفظ قرآن کی فضیلت، اہمیت اور برکات پہ ایک پریزنٹیشن ہے، تو آپ کی اجازت سے یہ میں شروع کروں یا آپ پہلے کریں گے پھر بعد میں کر لوں؟ نہیں، شروع کر دیں پلیز اپنے پروگرام کے مطابق. جی جزاکم اللہ. آپ بہنوں کی خدمت میں حفظ قرآن کی فضیلت، اہمیت اور برکات کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن پیش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام میں حفظ قرآن کریم کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مومن مرد و زن کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ زبانی یاد کرے، کیونکہ روزانہ 5 نمازوں اور نوافل میں تلاوت کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں سے دیگر آیات کی تلاوت بھی ضروری ہوتی ہے. نماز تہجد کے لیے عام معمول سے کچھ زیادہ قرآن کریم حفظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کلام الہی کی تاثیرات کا پہلا اور کامل جلوہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہوا، اور کانا خلقہ القرآن کے مصداق سراپا قرآن کا روپ دھار گئے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مصداق سراپا قرآن کا روپ دھار گئے. ہو اگر تمثیل ممکن اس کلام پاک کی، لا جرم اس کا محمد مصطفیٰ کردار ہے. امت محمدیہ اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اس کو وہ شریعت ملی جو مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظی اور معنوی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا. سورۃ الحجر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اور عظمت کا سب سے بڑا نشان یہ ٹھہرا کہ رحمان خدا نے اس کو لفظاً لفظاً نازل فرمایا اور درسن درسن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور سمجھایا اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. بس قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ اگر اس کے تمام کتابی نسخے یک لخت دنیا سے مٹا دیے جائیں تب بھی اس کتاب کو اسی صورت میں ضبط تحریر میں لایا جا سکتا ہے جس طرح یہ نازل ہوئی ہے. عصر حاضر میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قرآن کریم سے ایسا سچا عشق اور لازوال پیار کیا کہ فدائیت میں ان کا دل فرط محبت سے جھوم اٹھا. فرماتے ہیں اپنے شعر میں اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. آپ علیہ السلام نے حقائق و معارف قرآنیہ اور دقائق و غوامض فرقانیہ کے روحانی خزائن عطا فرمائے اور فرمایا تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں. کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 27. بس جو شخص نصف رات یا رات کا تیسرا حصہ یا رات کا تیسرا پہر نماز تہجد پڑھے گا، اسے تلاوت کے لیے قرآن مجید میں سے ایک بڑا حصہ حفظ ہونا چاہیے.
अहादीस से मालूम होता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज औकात नमाज तहज्जुद में सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान जैसी 2-3 सूरतें तिलावत किया करते थे। बस अपनी इबादत को मयारी बनाने और संवार कर अदा करने के लिए हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा ज़बानी याद करे। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस तरफ बार बार तवज्जो दिलाई और हिफ्ज़ कुरान की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। फिर फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर, तर्जुमा, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, बस कोई है याद करने वाला। बस अल्लाह ताला हर इस शख्स का सीना खोल देता और याद करने के लिए आसानी पैदा कर देता है जो कुरान करीम हिफ्ज़ करना चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है। हजरत खलीफतुल मसीह सानी नूरुल्लाह फरमाते हैं, चूंकि कुरान करीम हिफ्ज़ किया जाना था इसलिए जरूरी था कि या तो अशआर में होता या अशआर से मिलता जुलता होता। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में रखा कि जिस कदर जल्दी ये हिफ्ज़ हो सकता है और कोई किताब नहीं हो सकती। इसकी वजह तवाज़न अल्फाज ही है और पढ़ते वक्त एक किस्म की रबूदगी इंसान पर तारी हो जाती है। बानी जमात अहमदिया हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी फरमाते हैं, इंसाफ से देखना चाहिए कि मुसलमान जिस पाक और कामिल किताब पर ईमान लाए हैं, किस कदर इस मुकद्दस किताब को उन्होंने अपने ज़ब्त में कर लिया है। अमूमन तमाम मुसलमान एक हिस्सा कसीर कुरान करीम का हिफ्ज़ रखते हैं, जिसको 5 वक्ता मसाजिद में नमाज की हालत में पढ़ते हैं। अभी बच्चा 5 या 6 बरस का हुआ जो कुरान शरीफ उसके आगे रखा गया। लाखों आदमी ऐसे पाओगे जिनको सारा कुरान शरीफ अव्वल से आखिर तक हिफ्ज़ है। अगर एक हर्फ भी किसी जगह से पूछो तो अगली पिछली इबारतें सब पढ़कर सुना दें। और मर्दों पर क्या मौकूफ है, हजारों औरतें सारा कुरान शरीफ हिफ्ज़ रखती हैं। किसी शहर में जाकर मसाजिद और मदारस इस्लामिया में देखो, सदा लड़कों और लड़कियों को पाओगे कुरान शरीफ आगे रखे हैं और बातर्जुमा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद दुनिया की वाहिद किताब है जिसके हुफ़ाज़ इस दुनिया में कसरत के साथ मौजूद हैं और इस्लाम के हर एक फ़िरके में, हर ज़माने और हर सदी में कुरान करीम के हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद मौजूद रही है जो पूरी सेहत और सफाई के साथ कुरान करीम के नुक्ते नुक्ते की हाफिज़ व ज़ामिन रही। अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम एक कादिर व तवाना हस्ती के अलावा किसी के लिए मुमकिन ना था और ना है। बस ये कादिर व गालिब हस्ती अल्लाह ताला है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाफिज साहब, इसके बाद आपके ऊपर आपकी तरफ हम चलते हैं वापस। हाफिज साहब, आप मजीद हमें इस जो हमारा वक्फे आर्जी का सेगमेंट है उसके बारे में भी बता दें, और उसके अलावा जो G6 का हिफ्ज़ का हमने सेशन शुरू करना है इसके बाद उसके बारे में प्लीज हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। जज़ाकुमुल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ और तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है जिसने अपने ख़ास फज़ल व करम से हमारी ये जो तालीमुल कुरान G6 कुरान क्लास, इसका जो ये दूसरा कोर्स है 2021 में, इसका निस्फ जो सफ़र है वो आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। गुज़श्ता साल में ये कोर्स शुरू किया गया था और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो बड़ा कामयाब रहा, बहुत अच्छी हाज़िरी थी और उस कोर्स की तकमील के बाद फिर हमने G6 हिफ्ज़ कोर्स उसका आगाज़ किया और वो भी बड़ी कामयाबी के साथ अपने तकमील के मराहिल को पहुंचा। तो इस साल में ये जो कोर्स है इसकी 30 क्लासेस रखी गई थी कि सोमवार को और थर्सडे को, और 15 क्लासेस आपकी हो गई हैं। आज 16वीं क्लास है और गुज़श्ता कोर्स के दरमियान के अंदर भी हमने G6 हिफ्ज़ कोर्स के बारे में बताया था। तो पिछले साल जो कोर्स हुआ था, यानी कि G6 मुकम्मल करने के बाद
پھر جن کی اس میں انٹرسٹ تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الرحمن جس میں 3 رکوع وہ اس کو یاد کیا، پھر سورہ الواقعہ اس کو یاد کیا، پھر سورہ مریم یاد کی. تو بعض نے سورہ رحمان اور واقعہ اکثر نے کر لی تھی، بلکہ جنہوں نے بھی وہ کلاس اٹینڈ کی، لیکن کئی پھر جو ہے ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے سورہ مریم بھی کر لی تھی جو 6 رکوع کی. تو غالباً اس طرح تقریباً اب یوں سمجھیں کہ پونا پارا 3 رباعت کے قریب انہوں نے یہ 3 صورتیں مکمل کی، اور بڑے اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ انہوں نے حفظ کی، اور میں نے خود سن کے ان کو ویریفائی کیا تھا آخر میں. تو اس سال جو آپ کا تلفظ کی پریکٹس کے لیے جو آپ قواعد کی تدریب کرتی ہیں اور پریکٹس ہے وہ سورۃ المومنون رکھی گئی ہے. پہلی صورت ہے پارہ نمبر 18 کی. تو یہی سورۃ المومنون جس کا آپ تلفظ سیکھ رہی ہیں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور G6 جو حفظ کورس ہے جس کا آغاز جنوری انشاءاللہ ہوگا، جنوری اگلے سال 2022 میں. کیونکہ یہ کلاس جو ہے وہ دسمبر میں ختم ہوگی، اس کے بعد کچھ آرام اور جو ایک ہالیڈیز ہوتی ہیں ونٹر عموماً گھروں میں اور باقی فیملی کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ یہ جنوری میں شروع ہوگی. اور سورۃ المومنون اس کے اندر حفظ کروائی جائے گی، اور پچھلا جنہوں نے مکمل پہلے بھی جو صورتیں یاد کر چکے ہیں سورہ مریم، سورہ رحمان اور واقعہ، ان کی ایک دہرائی بھی ہو جائے گی یا اس کی طرف توجہ دلائی جائے گی. مین فوکس جو ہے وہ سورۃ المومنون ہوگا. اور ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر ہم اس کی آمین کریں گے، یعنی سورۃ المومنون مکمل کر کے جنہوں نے ان کی آمین بھی ہو جائے گی. آمین سے مراد یہ ہے کہ دعا کہ ان کا حفظ جو ہے ویریفائڈ ہو گیا ہے، سن لیا گیا ہے، اور اب ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے. ایک تو وہ سرٹیفکیٹ تو جنہوں نے G6 جن کو آئی ڈی دی گئی ہے وہ ان کی اٹینڈنس بڑی مائنیوٹلی ایڈمن جو ہے ٹیم لگاتی ہے، ایک تو اس کا آخر میں اعلان ہوگا، اور کہ اٹینڈنس وائز جو پرائزز ہیں اور ریوارڈز، اسی طرح سرٹیفکیٹس جو پچھلی دفعہ سب کو بھیجے تھے جو 100s کے اندر تھے، اس دفعہ بھی ایسے انشاءاللہ تعالی ایڈمن ہارڈ ورکنگ ٹیم اس کو کرے گی. اور اس کے بعد پھر G6 کا حفظ جو کورس ہے جس کا آغاز جنوری میں اور رمضان میں یعنی عید سے پہلے انشاءاللہ اس کا مکمل ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس طرح ابھی آپ نے وقف عارضی کے بارے میں پریزنٹیشن جو ہے وہ ملاحظہ کی، اور کچھ اقتباسات جو ہیں ان سے آگاہی حاصل کی. حفظ قرآن کے بارے میں آپ کو ایک جامع بتایا گیا، اس کی برکات کے بارے میں، اور احادیث اور قرآن اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات سے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے یہاں پہ رہنے والے جو کہ پاکستان میں کئی قسم کے مسائل ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اور وہاں پہ قرآن کریم پڑھنا اور سیکھنا یا سکھانا ایک احمدی مسلمان کے لیے کافی چیلنجنگ ہے، اور ہر وقت ایک خطرے کی تلوار بھی لٹکتی رہتی ہے. کوئی بھی بدنیت جو ہے وہ کسی قسم کے ابتلا میں یا مقدمات میں جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے، مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی فراخی بھی عطا کی ہے، اور سب سے زیادہ فراخی دینی فراخی ہے کہ ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے جو 2 حصے ہیں کہ سیکھنا اور سکھانا، ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو یہ ہے کہ بعض جو اصطلاحات ہیں وہ بھی ہم نہیں استعمال کرتے، اس کو بدل کے دوسرے لفظوں میں اپنے جذبات کا یا دعا کا اظہار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں پہ جو تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، اب یہاں پہ تو ہم اور ہر جگہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھواتے بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن وہاں کی مجبوریوں کے مطابق وہاں پہ جس قسم کے آرڈیننس یا قانون کا وہ اس کا خطرہ موجود رہتا ہے، وہاں پہ پھر اس کو نور اللہ مرقدہ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے.
اور نورہ کا مراد ہے کہ نور عطا کرنا، نور بخشنا. اور اللہ تعالیٰ کی نور اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آرامگاہ میں آپ کا جو میں اس کو نور سے بھر دے، یعنی روشنی عطا کرے، نور 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 اللہ نور کر دے. تو اس لیے ہم وہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے جو اسلامی شعر اس کی جگہ ہم یہ کرتے ہیں. تو مرقد کا جو ہے آرام گاہ کو کہتے ہیں، اور سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. چوتھے رکوع میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ یہ لفظ ہے من بعثنا من مرقدنا. تو یہاں پہ تو ہمیں ہر لحاظ سے اس طرح دینی فراخی ہے کہ ہم سارے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھرپور جو ہے ان کلاسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے 2 دائرے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے پہلے دائرے سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، دوسرے دائرے سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قدم دیے ہیں، یعنی کہ 2 پاؤں یا 2 کھڑے ہونے کی 2 جگہ. تو ہمارا جو قدم ہے دونوں کے اندر دائروں کے اندر ہونا چاہیے، دونوں دائروں کے اندر ہم سفر کریں، یعنی کہ تعلم القرآن کے اندر بھی اور وعلمہ کے اندر بھی. جو علمہ میں ہے وہ ان کو اتنا ہی اپلیکیبل جو پہلا دائرہ ہے اور دوسرا دائرہ ہے، تو دونوں دائروں کے اندر سفر جو ہے وہ جاری رہے. ابھی جو G6 حفظ کورس کا ٹیلی گرام پہ جو گروپ ہے اس میں نے ایک شیئر کی تھی کہ ایک خاتون ہیں جو 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا، تلفظ کے ساتھ حفظ کیا اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حفظ کیا، صرف رٹا نہیں لگایا. اور 2.5 سال کے اندر یعنی انہوں نے 70 سال کی عمر میں حفظ کیا. تو قرآن کریم جو حفظ کرنے کا خواہ تھوڑا کرو یا زیادہ کرو، اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے. تو انہوں نے 70 سال کی عمر میں اس کو حفظ کیا، اور وہ ان کا وہ ویڈیو وہاں پہ موجود ہے. وہ کہتی کہ مجھے بھولنے کی بیماری تھی کہ میں جو ہے فریج میں کوئی چیز لینے گئی ہوں تو میں بھول گئی ہوں کہ میں کیا لینے گئی ہوں، میں دودھ لینے گئی ہوں، بریڈ لینے گئی ہوں، کیا میں ادھر سے لینے آئی ہوں. پھر میں نے جیسے عادت بعض کا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ دوپٹے کے ساتھ یا کوئی چیز باندھ لینی، اس کو نوٹ لگا کے تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے یہ نہ کچھ ایک ریمائنڈر ہو. لیکن کہتے ہیں کہ قرآن کریم جب میں نے یاد کرنا شروع کیا تو 1 رکوع، آدھا رکوع، 2 رکوع، اور پھر میں نے کرتے کرتے 2.5 سال میں مکمل یاد کر لیا، اور تلفظ کے ساتھ یاد کیا اور ترجمہ کر کر کے اس کو یاد کیا، اور تفسیر بھی. اور اب وہ گرامر کی طرف جو ہے نا وہ ان کی توجہ ہے. تو ان سے یہ سوال کسی نے کیا کہ قرآن کریم حفظ کرنے کی کوئی خاص عمر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی عمر نہیں. تو 7 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا ہو، وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور یہ جو آپ نے حفظ کی پریزنٹیشن سنی اس کے اندر یہی تو سورۃ القمر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے سورہ القمر میں، 4 مرتبہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ہر لحاظ سے، اس کے سیکھنے کے لحاظ سے، پڑھانے کے لحاظ سے، اس کو حفظ کرنے کے لحاظ سے، اس کا ترجمہ سیکھنے کے لحاظ سے ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. اور اگر مشکل بھی ہے تو ہم اس کو آسان کر دیں گے. اور کیا فہل میں مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اس بات کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا کوئی ہے؟ تو ایک ہی آیت میں پہلے کا ایک یقین دلایا کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، یعنی اس کو آسانیاں عطا کی ہیں اس سفر کو، اور پھر ساتھ ہی چیلنج بھی دے دیا، بات ہی پوچھ دیا کہ کوئی ہے جو اس پہ عمل کرے. تو اس لیے دونوں دائروں کے اندر ہمارا سفر شروع ہو، اور جتنا آپ نے یاد کیا اس کو دہراتے رہیں، اور جو نیا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت ساری ایسی جو ہیں وہ لجنات ہیں، متعلمات ہیں، وہ ان دائروں کے اندر سفر کر رہی ہیں. پارٹ 30 پہلے مکمل کیا انہوں نے، پہلے پارہ 30 مکمل کیا، پھر 29. گو کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن قرآن کریم تو ایک ہدی للعالمین، ایک یونیورسل بک ہے. اور حکمت کی بات اور پیار کی، قرآن کریم سے پیار کی، اس سے ایک تعلق کی بات کہیں سے بھی ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ہے جنوری میں سٹارٹ ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی کلاس کے اندر بھی، یہاں پہ الحافظون اللہ کی فضل سے
پچھلے 20-21 سال سے قائم ہے، اور وہاں پہ اب ہم نے اس کو گرلز سیکشن اور بوائز سیکشن علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور اس کے اندر اس سال سے السابقات کا گروپ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ السابقات کا وہ ہے کہ جنہوں نے نارمل جو ہمارا حفظ سلیبس ہوتا ہے اس کو مکمل کر لیا، اور اس کے بعد وہ مزید آگے جو ہے وہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ پورا فنش کر رہی ہیں، اور انہوں نے پارٹ 30 مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ جو بھی بات کر رہے تھے وہ الواقعہ، سورہ مریم، رحمان، وہ سب کر چکی ہیں۔ اب وہ بڑی قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اس کو وہ یاد کر رہی ہیں، اور اس کے قریب قریب پہنچی ہوئی ہیں السابقات جو ہیں الحافظون میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی انوائٹ کریں گے، تاکہ وہ جو انڈر 15 چھوٹی بچیاں ہیں ان سے بھی موٹیویشن آپ کو ملے، اور کچھ اس طریقے سے دونوں طرف سے ان کے لیے بھی ہو کہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں ہماری جو ایلڈرز ہیں، باجیاں، وہ اس کے اندر کام کر رہی ہیں، اور باجیوں کے لیے جو ہے چھوٹی بچیاں، ان کے لیے وہ موٹیویشنل ہو۔ پھر اس کے اندر وقف عارضی کی پریزنٹیشن پیش کی گئی۔ تو یہ اس وقت جو ہے یو کے میں اللہ کے فضل سے آن لائن وقف عارضی جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے پچھلے سال سے، اور جتنے بھی اس وقت وقف عارضی کے ڈیلیگیٹس ہم نے مختلف جماعتوں میں بھجوائے ہیں، آپ لجنہ کو مبارک ہو، متعلمات کو، کہ سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن ہے جو نمبرز کے لحاظ سے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس وقت تک 200 کے قریب جو ہے وہ متعلمات لجنہ جو ہیں وہ وقف عارضی مکمل کر چکی ہیں۔ اس لیے آپ جو بھی سن رہے ہیں، آپ پلیز 100% میک شور کریں کہ آپ اپنا وقف عارضی کا فارم فل کریں، اور آن لائن جو ہے 1 ویک یا 2 ویک، ایٹ لیسٹ 1 ویک جو ہے وہ وقف عارضی کریں۔ اس کی حیرت انگیز جو ہے اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ جو چیزیں آپ قواعد یہاں پہ سیکھ رہی ہیں اس کو سکھانے کا وعلمہ کے دائرے میں ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کا، اور ایک دوسری جگہ پہ جا کے، دوسری جماعت میں جا کے اجنبیوں کے ساتھ، اجنبیات کے ساتھ سفر کرنے کا آپ کو ایک خاص روحانی جو ہے وہ فائدہ مائدہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ جو ہم سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی 2 کیٹیگریز لے کے آ رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے نارمل پارٹیسپیشن کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور کورس مکمل کیا، اور ایک خاص قسم کا سرٹیفکیٹ کہ جنہوں نے حصہ لیا اور ساتھ وقف عارضی کو کیا، اور ان کو ہم اسپیشل سگنیفیکنس اور ان کے نام جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں دعا کے لیے بھی بھجوائیں گے، کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے G6 کا قواعد القرآن کا کورس مکمل کیا، پھر وقف عارضی مکمل کی۔ ان کا یہ سرٹیفکیٹ ہم ان کو دے رہے ہیں، اور دعا کے لیے آپ کی خدمت میں ان کے نام بھجوا رہے ہیں۔ تو بہت اچھی زبردست بات ہو جائے گی، اور آپ کا جو 2021 کا جو ہے اختتام، یا اس کی جو ایک یاد ہے، وہ بہت اچھی یاد بن جائے گی آپ کی زندگی کے، کہ ہم نے اس لحاظ سے اپنا کورس بھی مکمل کر لیا اور وقف عارضی بھی کر لی۔ اور دونوں جو ہے چونکہ تحریکات جو ہے وہ جماعت کی تحریکات ہیں، خلفاء کی ہیں، تو اس سے برکتوں سے حصہ بھی مل گئے، تو ایک لحاظ سے وقف بھی کر لیا، اس کا ذائقہ بھی آپ نے جو ہے وہ حاصل کر لیا روحانی۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب کی ہدایات کے مطابق 1 سال سے اب انشاءاللہ اب یہ 11واں مہینہ شروع ہو گیا۔ جنوری 2021 میں ہم نے انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی، جس کو اتقا کہا جاتا ہے، ITQA، انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی سے بنا وہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے اندر یہی تقریباً 190 جو ہے، یا نیئرلی 190 جو معلمات ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ ہماری اللہ کے فضل سے UK کی ہے۔ اس کے اندر ہمیں گنجائش رہتی ہے کہ 5 بجے 6 بجے، یا ایون جو چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ہے، اس میں 19 ملکوں سے جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، ہر عمر کے، 4 سال سے لے کر، اور بھی ہیں یعنی کہ کافی سینئر بھی ہیں۔ تو ان میں سے جو ناصرات ہیں یا اطفال ہیں، ان کے لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ معلمات کی ضرورت رہتی ہے، معلمین کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس وقت جو ہمارے اتقا کے اندر جو ٹیچرز ہیں، ان میں سے آپ یوں سمجھیں کہ 95%، یا اگر میں بہت ہی زیادہ اس کو پریسائز کروں تو
90% سے ہرگز کم نہیں جو اس کے ٹیچرز ہیں وہ لجنا ہیں، یعنی کہ معلمات ہیں. تو یہ بہت بڑے پرائڈ کی بات ہے کہ لیکن ہمیں اس کے اندر مزید جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بڑھا بھی رہا ہے، لوگ جو ہے کنورشن کے ذریعے سے بھی اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نئے نفوس بھی، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بڑے بھی ہو رہے ہیں، اور ان کو لک آفٹر کرنا، ان کو قرآن پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے اس کے اندر بھی آپ آئیں، وقف عارضی پہلے کریں، یہ کورس مکمل کریں، اور وہاں پہ اگر آپ اپنا آدھا گھنٹے سے پونا گھنٹہ، یعنی کہ 30 منٹ سے 45 منٹس اگر آپ دے سکتے ہیں منڈے ٹو تھرسڈے، تو وہاں پہ بھی آپ اس میں بھی کریں، اور پورا اس کے اندر ہالیڈے پیریڈ بھی ہوتا ہے، اور بہت بڑا آنر ہے. اور سب سے بڑی جو اس کے اندر آپ کو جو چیز آپ کو اپیل کرنی چاہیے وہ اتقا کی کوالیفیکیشن ہے جو ہم ٹیچرز کو دیتے ہیں لیول 3 میں اور پھر لیول 4 میں. جو اتقا کی جو کوالیفیکیشن ہے سرٹیفائڈ ٹیچر سٹیٹس، وہ ہم وہاں پہ ان کو دیتے ہیں جو وہ کورس مکمل کریں اور وہ سارا اپنے مکمل کریں، کیونکہ 6 اسٹڈی لیولز ہیں جن کے تحت وہ پڑھایا جاتا ہے. نقطے سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر وقف پہ ختم ہوتی ہے. وقف عارضی کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور وقف جو ہے وہ اس کی کئی شکلیں ہیں. وقف کی ایک شکل وقف عارضی بھی ہے، ایک شکل جو ہے وقف زندگی بھی ہے، اور اصل جو آخری وقف ہے وہ تو وقف حیات، یعنی کہ اس کو اگر آپ فزیکل سفر سے دیکھیں تو مراد وتوفنا مع الابرار کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہ وہ بھی جب یعنی کہ انسان کا جو فزیکل لائف ہے اس کا جو وقف ہے، اس کا ٹھہر جانا، اس کا سٹاپ کرنا، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا، جس میں جو یہ بیان ہے کہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ پھر اگلی جو زندگی ہے اس کو بھی آسان کرتا ہے، اس پہ بھی اپنی برکات نازل کرتا ہے، لیکن اس کے جو زاد راہ ہے یا اس کا جو سامان ہے وہ اسی دنیا میں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو ارن کیا جاتا ہے، اس کو کمایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے وقف عارضی اور پھر کنٹینیو آپ اس میں سفر میں جاری رکھیں، جیسے میں نے ابھی اتقا کی آپ کو مثال دی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کلاس بڑی کامیاب جا رہی ہے. اپنی جو ٹیم ہے بڑی محنت کے ساتھ مختلف سیگمنٹس، جیسا کہ آج کی پریزنٹیشن ہو یا گزشتہ ہو، وہ تدریب القواعد ہو، مراجعات القواعد ہو، یا دوسرے جو ہے شروع کے جو سیگمنٹس ہیں، تلاوت اور حدیث، ملفوظات اور شعر اور آخری دعا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ایک بڑا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ یہ کلاس شروع ہوتی ہے اور آخر میں چلتی ہے، اور انٹرنیشنل پارٹیسپیشنز ہیں، یعنی یہ صرف ادھر کی نہیں بلکہ جنہوں نے بھی اس میں اپلائی کیا، چونکہ اب اس پینڈیمک کی وجہ سے اس کی ٹھیک ہے بہت سارے خوفناک صورتحال بھی پیدا ہوئی، لیکن اس کے کئی پازیٹیو پہلو جو ہے وہ بھی سامنے آئے، جس کے لیے مثال کے طور پر یہ کہ تمام دنیا تعلیمی لحاظ سے اور اب بات کو کنوے کرنے کے لحاظ سے گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو دوسرے جو ملکوں کو جن کو ٹائم سوٹ کرتا تھا، ٹائم زون، وہ بھی اس کلاس میں شامل ہیں. تو وہ بھی اس میں باقی جو پروگرام ہے، مثلا حفظ کا جو پروگرام ہے یا اپنے علاقوں میں جو وقف عارضی اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، کیونکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل جو بھی تحریکات ہوتی ہیں کسی ایک ملک کی تو نہیں ہوتی، وہ تو پوری دنیا کی ہیں. خواہ 200 کنٹریز کے اندر ہو تو سیم ہی وقف عارضی وہاں پہ ہونا ہے، اور تعلیم القرآن کا کام ہونا ہے یا تربیت کا کام ہونے ہیں، دوسرے کام. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو پارٹیسپینٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اموال و نفوس میں برکت عطا کرے، یعنی آپ کی عمر میں، کام میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے، شاملات کے لیے، اور متعلمات کے لیے اور معلمات کے لیے، تو ان کے لیے بھی میں دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ پروگرام جو ہے وہ رن کرتے ہیں اور بعد میں ان کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اور اپنے ریڈ بک پوائنٹس بنا کے وہ آگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کورس جو ہے اس میں پھر ہم ایک نئی صورت جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں گے،
اور پھر اسی طرح یہ حفظ کا کورس جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں نے 70 سال کی بات کی ہے، تو کئی ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی حوالے سے موٹیویٹ ہو کے تو پھر اس کو جاری رکھیں. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم جو ہے وہ تلفظ سے سکھائیں. جیسے آپ باقی جو سکلز ان کو سکھاتے ہیں تو یہ بھی آپ تلفظ سے. تو اگر آپ کا تلفظ اچھا ہوگا، آپ کی اس کے ساتھ کنیکشن اچھا ہوگا قرآن کریم کے ساتھ، تو آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر بھی اس کا بڑا پازیٹیو اثر پہنچے گا. ہم نے یہاں پہ یہ تجربہ کیا کہ الحافظون میں پچھلے 2 سال سے ہم تدریب الامہات کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں. 2 ہماری جو ٹیچرز ہیں انہی کے میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو وہ تدریب الامہات کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے اس دفعہ جب ان کے ٹیسٹ لیے بچوں کے ایگزام، فائنل جو ایگزام تھا، اینڈ آف ایئر ایگزام، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے تلفظ کا معیار جو ہے وہ پہلے جو لوگ گزرے ان سے بہتر ہے. تو پھر میری طرف توجہ جو ہے اس طرف ہوئی کہ یہ تدریب الامہات کا جو پروگرام ہے کہ ہم امہات جو ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہوم ٹیچنگ کر رہی ہیں اپنے حفظ قرآن کریم کی حفظ کی. تو اس سے بھی یہ فرق پہنچا ہے. تو اگر ہماری جو اخوات ہیں، سسٹرز ہیں، مدرز ہیں، اپنے اپنے دائرے میں جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ کا لیول بڑھ جائے تلفظ کا، اور اس کے بعد پھر آپ ترجمہ سیکھ لیں، لفظی گرامر سیکھ لیں، دوسری جو تفسیری مقامات ہیں وہ سیکھ لیں، تو ہماری جو اگلی نسل ہے، ہماری جو جنریشن ہے، پریزنٹ جنریشن اور آنے والی، اس کے جو لیول خود بخود بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جتنی بیسٹ ٹیچنگ جو ہے وہ گھر میں جو ماحول میں، دیکھیں ہم جو کلاس ہے وہ تو ہوئی آدھے گھنٹے کی، 1 آور کی، یا اگر ہم اداروں کو لے لیں، مثلا ہمارے مدرسہ الحفظ الحافظ وہاں پہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے چلو کلاس ہو گئی، یا پورے دن کی. لیکن جنہوں نے گھر میں صبح شام، صبح اٹھنا رات کو سونا، ایک پورا وہ مثلا بیت کو کہتے ہیں نا کہ دار اور بیت میں فرق کیا ہے. تو دار کہتے ہیں وہ گھر کو جس کی 4 دیواری ہو، اس کو کنفائن کر لیا گیا ہو کہ یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہے. اور بیت جو ہے اس گھر کو، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان رات گزارے. اس لیے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی ہو قیام. تو دار اور بیت میں یہ فرق ہے. تو اس حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ جو فیملی میں تو بیت، اس کو بیت کہتے ہیں جس میں دن بھی گزرتے ہیں اور زیادہ تر رات کو آرام ہوتا ہے، اور یعنی کہ زیادہ ایکسیس ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف. تو یہ آپ کا ایک فرض ہے کہ آپ ان دونوں دائروں میں تیزی سے سفر کریں، تاکہ آگے جو ہے یہ ہمیں باقی جو اطفال الاحمدیہ یا ناصرات الاحمدیہ ان کا کام آسان ہو. اگر بچے 7 سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن مکمل کر لیا ہے پڑھنا، تو ان جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کا جو کام بہت آسان ہو جائے گا. اس وقت جو خدام الاحمدیہ یا لجنہ کے اندر یا دوسری تنظیموں میں تلفظ کے مسئلے پڑے ہیں کہ ان کا نماز نہیں آتی صحیح تلفظ کے ساتھ، ان کو تلاوت کرنی نہیں آتی. جب کوئی بات کہتے ہیں کہ پیپر ریڈنگ کر لیں گے ہم، اوپر تقریر کر سکتے ہیں، نظم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تلاوت کے لیے ہاتھ کسی کو کھڑا کریں تو کوئی آگے نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے، ان کو وہ ماحول نہیں ملا یا نہیں دیا گیا جن کے اندر یہ ایک کانفیڈنٹ کے لیے ایک مسجد میں یا سینٹر میں یا ایک اجلاس میں جو ہے وہ تلاوت کر سکیں. تو یہ عموماً اور خاص طور پر یہ جو اطفال سے پھر جب خدام بنتے ہیں تو ان کے اندر بہت یہ کمزوری، یہ والی چیز پائی جاتی ہے. اور پھر گو کے جو متعلمات ہیں لجنہ، ان کے ممبرز کا کمپیریٹیولی بیٹر ہے پھر. لیکن یہی جو میل اطفال پھر خدام پھر جب انصار جاتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے ان کی گھر والیاں وہ جائیں اجلاسات پہ اور وہ یہ سارا سیکھیں، لیکن ان کی اپنی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. لیکن اگر شروع سے ان کو اس میں کیا جائے اور ان کو کانفیڈنس ہو تو کیوں نہ کریں، وہ بھی سارے کمپیریٹیولی بیٹر رزلٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو سفر جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اتقا کے لیے سائن اپ کریں
کیونکہ جب آپ پڑھانا شروع کریں گے آپ کو ٹیچرس ٹریننگ ملے گی، اور چھوٹے سے گروپ میں جو آپ کے لیول سے کافی لیول چھوٹا ہوگا، جب اس کو آپ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی لیکن انسان ہر وقت سیکھتا ہے. میں بھی دونوں دائروں میں روزانہ سفر کر رہا ہوں، یعنی کہ تعلم القرآن و علمہ، اتنی اس کی لیئرز اپون لیئرز ہے، روزانہ ہی کوئی نئی چیز ملتی ہے، ہر کسی بھی حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں اب تفسیر کی کوئی بات کر رہا ہوں یا گرامر کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تلفظ کے اعتبار سے بھی، رسم الخط، کئی چیزیں، ایک مطلب ایک نئی چیز کو جو ہے نا جب بھی کوئی توجہ سے کسی بھی دائرے میں انسان دیکھے تو اس کو کوئی نئی چیز ملتی ہے، اور یہی تو قرآن کریم کا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ وتوفنا مع الابرار جو ہے ان کے اندر ہمیں شامل کرے، اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جاری رکھنے کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول کرے. تو اس کے ساتھ ہی اب میں اپنی گزارشات جو ہے اس کا اختتام کروں گا، اور میں اب آپ دعا میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد میں آپ سے ان سے پوچھ لیتا ہوں جو آج کی کلاس انچارج ہیں، ڈپٹی انچارج، آپ بتائیے اب آپ کا کیا پروگرام ہے آگے. السلام علیکم حافظ صاحب. یہاں 3 متعلمات تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے پوچھ لیا جائے، شاید وہ آپ سے وقف عارضی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جی کوئی بھی سوال کریں جو بھی اس سے کورس سمپل کا جی دے دیں. ٹھیک ہے جی اوکے میں دیتی ہوں. G602 پلیز انمیوٹ کریں. G602 پلیز انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم حفظ کی کلاس میں آئیں. یہاں بھی اس وقت ٹائم کا یہ حساب ہے کہ میرے پاس 3:45 ہیں اس وقت، اور آج تو ٹائم کی بھی غلطی لگ گئی تھی، تو اس حساب سے بھی کہہ لیں کہ تو پھر میں حفظ کے لیے کیسے اپنے آپ کو شامل رکھوں؟ حفظ کی جو کلاس ہے، جو ہماری آپ کی حفظ کی انچارج ہیں یہاں پہ موجود ہیں، حافظہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ، وہ کلاس جو ہے نا مارننگ میں ہوتی ہے، وہ اس لیے آپ کو سوٹ کرے گا کیونکہ یہ جو کلاس ہے اس وقت یہاں پہ 7:45 بج رہے ہیں، لیکن وہ کلاس مارننگ میں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے یعنی کہ شام کا ہوگا، ادھر کے 11 بجے تقریباً لیتی ہیں. اگر وہ موجود ہیں تو بتائیں کون سے وقت میں وہ لیتی ہیں. جی حافظ صاحب وہ 11 سے ہاں تو پھر 11 سے آپ 7-8 آورس آگے ہیں نا آپ تو ملیشیا میں ناسرم نگر. ہاں جی جی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے تقریباً 7 بجے ہوں گے شام کے، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے. اس وقت تو ہماری بھرپور اپنی کلاسز جاری ہوتی ہیں. آپ اپنی کلاسز میں جاری رکھیں، اس میں اپنی کلاسز میں وہاں پہ ایسا سسٹم سیٹ اپ کریں، یہ تو نہیں کہ وہ آپ اپنے ٹائم زون کے مطابق کریں. ٹھیک ہے جی. اور اگلا سوال. نہیں میں شامل بھی ہونا چاہتی ہوں اس میں. شامل ہے تو پھر آپ کو ایک جگہ پہ ہی سفر کرنا پڑے گا نا، 2 گاڑیوں میں سفر تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ہم اپنا حساب سے سارا کر رہے ہیں نا، لیکن اس میں چاہ رہی ہوں کہ میں حفظ میں بھی شامل ہوں. چلے 2 دن بندہ آ کے سنا دے، یاد کرتا رہے. نہیں وہ 1 دن ہی ہوتی ہے کلاس، 1 دن ہی ہوتی ہے. ہاں جی 1 دن بس آپ کو یہ قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو جاؤں گا. جی نیکسٹ. جی G6583 السلام علیکم، پلیز انمیوٹ کریں. G6583. علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب میں نے پہلے بھی اپلیکیشن دی تھی اس کے لیے وقف عارضی کے لیے، لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا. اچھا آپ نا دوبارہ ہمیں ای میل کر دیں یا میسج ویسے کر دیں، تو پھر میں اپنا سارا اپنا لکھ دیں تو میں پتہ کرواتا ہوں کہ کہاں پہ وقف عارضی کی آپ کی اپلیکیشن گئی ہے، اور پھر اس کو آپ کو دیتے ہیں، پلیس دیتے ہیں جلدی. ٹھیک ہے جزاکم اللہ حسن الجزا. جی جی. نیکسٹ. جی G6456. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی حافظ صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر اٹینڈنس 100% نہیں ہے اور مطالعات کا جو کورس ہے وہ بھی آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، یعنی کہ پاس نہیں ہوا انفارچونیٹلی، یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ جو الحافظ ان کی کلاس ہے اس میں پھر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں جو حفظ کی آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ الحافظون جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے، وہ والا نہیں، یہ میں G6 حفظ کلاس ہے اس میں شامل ہو سکتی ہوں. اس میں شامل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں. بے شک آپ کی 100% آپ کی ادھر اٹینڈنس نہ بھی ہو تو آپ اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور آپ وہ کمی وقف عارضی کر کے مکمل کر سکتی ہیں. تو آپ کو G6 کا سرٹیفکیٹ ود وقف عارضی کا اوپر ذکر مینشن ہوا ہوگا کہ انہوں نے وقف عارضی بھی کیا، اور ساتھ پھر آپ جو G6 حفظ کورس ہے وہ بھی شامل ہو جائیں، تو کوئی اس میں پابندی نہیں. موسٹ ویلکم. جی میں ویسے تو ٹھیک کوشش کرتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، سم ٹائم رولز یاد نہیں رہتے، تو پھر اس دوران میں وقف عارضی کر سکتی ہوں. بالکل وقف عارضی، کیونکہ وہ آپ کے پاس جو رولز ہیں وہ آپ نے زبانی نہیں، آپ نے پورے نوٹس پہلے تیار ہیں اس سے آپ نے کرنے. آپ کو جو ریٹن نوٹس ہیں، جو PDFs ہیں، وہ ساری آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کو ایک لنک دیں گے جس میں بہت سارا مٹیریل ہے، اردو کے اندر بھی ہے، انگلش کے اندر بھی ہے. تو آپ نے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھانا ہے، باقی جتنا یاد رہتا ہے وہ اپنے نوٹس پہلے تیار کر کے رکھیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جی اور سوال؟ جی حافظ صاحب G6337 پلیز انمیوٹ کریں. G6337. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں فارم فل کر رہی تھی اس کا وقف عارضی کا، لیکن اس میں ہماری جماعت کہیں نکلتی نہیں، جرمنی کو کہیں شو نہیں کرتا. نہیں، یہ جو ہے نا جو آن لائن فارم ہے نا وہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. وہ صرف ہمارے اپنے جو UK کا اس کو کرتی ہیں. آپ نے اگر وقف عارضی کرنا ہے تو آپ اپنے جو کنٹری ہے نا ان کے جو شعبہ ہے اس سے رابطہ کریں کہ ان کا وہاں پہ کیا نظام. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے صرف ہاں جی جو آن لائن ہے نا وہ ادھر ہے. جی اور سوال؟ G6383 پلیز انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے. جی ربی صاحب، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے بڑی دفعہ اپلیکیشن وہ آتکا کے لیے بھیجی تھی، اور میں نے بڑی دفعہ کوشش کی اس میں انٹرسٹ ہونے کی، پر میں ہو نہیں سک رہی اسٹوڈنٹ کے لیے. نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے نہیں ہوتا یہ، چونکہ کافی اس کے مراحل ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آپ ساروں کی سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آن لائن اکیڈمی ہے اور اس کا جو ایکسیس ہے وہ کسی کو بھی ہے، اس لیے ویریفیکیشن کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. تو جب ایک رجسٹریشن آپ نے فرض کریں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے itqa.org.uk، وہاں پہ جب آ کے رجسٹریشن کی آپ نے اپنے پرٹیکولرز داخل کر دیے، پھر آپ کو ویریفائی ہوتے ہیں کہ آپ کس جماعت کے ممبر ہیں. جب آپ کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری ممبر ہیں، پھر آپ کی گریڈنگ کی جاتی ہے. کوئی بھی بچہ ہو یا بچی، جو بھی رجسٹرنٹ ہو، کہ آپ کو کس کورس میں داخلہ دینا ہے. آپ کو لیول 1 میں دینا ہے یا لیول 4 میں دینا ہے یا 2 میں دینا ہے. انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ اپنا کوڈ ریسیٹ کریں، تو میں نے دوبارہ بھی کیا، میں نے دوبارہ بھی اپلیکیشن سینڈ کی، تو پھر جب میں نے کوشش کرتی ہوں تو وہ میں اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہو رہی کہ میں ٹیسٹ کے لیے کیسے ان کو مطلب ٹیسٹ دے سکوں. ہاں جی، وہ اس طرح ہے ٹیسٹ. آپ اس طرح کی جو پوزیشن ہو وہاں پہ ایک کانٹیکٹ اس کا فارم بھی آتا ہے، یا وہاں پہ ای میل کا بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، یا وہاں پہ ایک کانٹیکٹ اس، وہاں پہ آپ اپنی لکھ کے دے دیں کہ یہ میرے جو بھی آپ کی مسئلہ یا پرابلم ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ آپ کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے آپ کو فوراً اس کو دے دیں گے. لیکن آپ از خود کرنے کی بجائے اگر آپ ہمیں انفارم کریں، کانٹیکٹ کریں ہمیں تھرو ای میل یا میسج. نہیں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مطلب یہ کوئی مجھے سینڈ کر سکتا ہے کہ میں کیسے پھر آپ کو وہ دوبارہ کروں، کیونکہ میں تو بہت دفعہ کوشش کر چکی ہوں، مجھے تو مہینہ ہو گیا 2 کہ میں اسی میں ٹرائی کر رہی ہوں. آپ اس طرح کریں کہ آپ نے کیا سیکھنا، کیا آپ نے مارننگ میں سیکھنا ہے، ایوننگ میں سیکھنا ہے، آپ نے تلفظ سیکھنا ہے؟ میں نے تلفظ سیکھنا ہے ایوننگ میں. ایوننگ میں سیکھنا ہے.
تو ایوننگ کی جو کلاس ہے ٹھیک ہے، آپ میسج کریں، ای میل کریں تو پھر آگے بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ جی میں نے ای میل بھی جی ای میل کریں، ٹھیک ہے، ای میل کر دیں اور پھر میں نے کی ہے ای میل بھی بڑی دفعہ ربی صاحب کی ہے، میں نے ای میل بھی کی ہے. دیکھیں یہ جو پرٹیکولرز ہے نا، ادھر تو نہیں میں آپ کے لے سکتا کہ آپ کون سی جماعت کیا نام وغیرہ، یہ آپ وہاں پہ کریں، نہیں کریں. اور بے شک آج کا جو یہ آنسر جو میں نے دیا ہے، آج کا ریفرنس بھی ادھر لکھ دیں تو میں فوراً پھر توجہ چلی جائے گی، جس نے بھی وہ پڑھیں گے یا خود میں ان کو ڈائریکشن دے دوں گا کہ آپ اس کو جلدی سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جزاک اللہ. اوکے جزاکم اللہ. جی نیکسٹ. جی حافظ صاحب G6323 G6323. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب، میں نے بھی کافی دفعہ وقف عارضی کے لیے اپنا وہ آن لائن فارم فل کیا، لیکن اس کا مجھے بھی کوئی رپلائی نہیں آیا. تو ریجن میں بھی جیسے آپ فارم کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی میں کرتی رہی ہوں 2-3 دفعہ، میں نے وہ بھی سنا پروگرام. ویسے بھی جب بھی یہ سنتی ہوں وقف عارضی کے بارے، تو وہ ہر دفعہ فارم فل کیا لیکن کوئی رپلائی نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ نہیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کوئی بات نہیں، میں نے نوٹ کر لیا اور آپ کو ہم بھجواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بھجواتا ہوں، میں نوٹ کر لیا آپ کا. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا، وہ ایک اتقا کی طرف سے مجھے لاسٹ منتھ میں ہی مطلب کہ آیا تھا میسج کہ آپ پڑھائیں بچوں کو شام 5 بجے، تو وہ تب میرا کمپیوٹر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا تھا، تو وہ پھر ابھی تک وہ سیٹ نہیں ہوا. تو کیا یہ فون پہ بھی ہم کلاس لے سکتے ہیں؟ نہیں فون پہ نہیں لے سکتے، اس کے لیے جو اسکرین شیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اسکرین کو دیکھ کے بچے نے پڑھنا ہے نا، تو آپ نے پڑھانا ہے. تو فون جو ہے وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ لے لیں، آئی پیڈ ٹیبلٹ وہ لے لیں، یا اسکرین اگر آپ کا، مجھے نہیں پتا کہ آپ فون کا اگر آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا جو کورس لیڈر ہیں، کورس انچارج، ان کے ساتھ آپ کا میں بتا دوں گا ان کو، کیونکہ آپ ہاں جی، تو وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. اوکے شکریہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی لاسٹ کوشچن یا 1-2 بھی 3 منٹ ہیں. جی G6551. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سب، میرا بھی ایسا ہی ہے، ان سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ ویسے تو میں نے وہ بھی فارم فل کیا تھا، اس کی طرف سے تو ابھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن ویسے میں کچھ بچوں کو اپنے طور پہ پڑھا رہی ہوں، تو کیا یہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ اپنی طور پہ تو انسان بہت سارے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جاری رکھیں، لیکن اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا اس کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو اسی پلیٹ فارم کو یوز کرنا پڑے گا نا. جیسے آپ دیکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ آپ کسی بھی جگہ کر سکتی ہیں، لیکن ایک کیٹیگری میں لانے کے لیے کہ یہ تحریک جدید کا ہے یا وقف جدید کا ہے یا تامہ کا، آپ کو اس پلیٹ فارم اس کیٹیگری میں اس کو پھر ریکارڈ ہوگا. جی جی. تو وہ بچے میں اگر ان کو میں ادھر کرنا چاہوں شفٹ کے جماعت کے تحت، وہ باقاعدہ آئیں، بلکہ میرے پاس تو اس طرح سے بعض اوقات چھٹیاں بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں لیکن ہم پھر اپنے سسٹم کے ساتھ ان کو پڑھائیں گے، اور وہ پھر اس طرح کا نہیں ہوگا. جو پھر ہمارا تو ایک باقاعدہ اکیڈمی ہے اور اس کا ایک سلیبس ہے، اس کا ایک لیسن پلان ہے، اس کے مطابق ان کو کرنا پڑے گا، اور دونوں ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، وہ پروگریسو ہے. پھر وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہ بلکہ پھر ایک سسٹم کے اندر آ جاتا ہے نا. جی ٹھیک ہے، چلیں جی، جزاکم اللہ. بہت شکریہ آپ سب کا، معلمات کا بھی اور متعلمات کا بھی، اور جو بھی جس حوالے سے بھی اس کلاسز میں شامل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی، آپ سب کی، ہماری ان ادنا کوششوں کو بہت ہی زیادہ ثمردار کرے اور قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ باقی سب معلمات جو سوال کرنا چاہتی تھی، آپ سے بس میں یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال وقف عارضی کے حوالے سے یا G6 حفظ کلاس کے حوالے سے کرنا ہے، تو آپ پلیز ہمیں ہمارا جو
ٹیلی گرام کا گروپ ہے، اس میں وہ سوال بھجوا دیں تو ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالی آپ سالوں سے پھر گزارش ہے کہ جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔